अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीजाला। कई दफ़ा इश्यूज एक दिन की डेवलपमेंट से बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनका इम्पैक्ट, उनकी इम्प्लिकेशंस, उनके नतायज बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। इस वक्त मेरे सामने ऐसा ही एक इशू है, और मेरी ये वीडियो जो है ये मेरे पिछले वीलॉग की एक तरह से कंटिन्यूएशन है, जिसका उन्वान ये था कि हैज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरेंडर्ड ऑन द इशू ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स। और जिसमें मैंने आर्ग्यू ये किया था कि गुज़श्ता 48 घंटों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर ऐवान साहब के दरमियान जिस किस्म का डायलॉग और मकालमा हो रहा है, उसे देख के ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने अपना माइंड बना लिया है, और वो स्टेप बाय स्टेप एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, जवाज ढूंढ रहे हैं, एक रास्ता बना रहे हैं सिविलियंस के ट्रायल का थ्रू दी मिलिट्री कोर्ट्स। यानी वो जहन बना चुके हैं कि पाकिस्तानी सिविलियंस जो है मे 9 के जो प्रोटेस्टर्स थे, जिनके ऊपर इल्जाम है तोड़ फोड़ का, मिलिट्री तनसीबात पे हमले का, उनके मुकदमे, उनके ट्रायल्स जो हैं वो फौजी अदालतों में चल सकते हैं। और एक मकालमे के जरिए, डायलॉग के जरिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो क्लियरली यहाँ पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं, उन पिटिशंस में जो एतजाज एहसन एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस जवाद अस ख्वाजा ने और उनके साथ लतीफ़ खोसा, इन लोगों ने दायर कर रखी हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों ने दायर कर रखी हैं। इन पिटिशंस के अंदर अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक डायलॉग और मकालमा ऐसा है जिसमें कुछ प्री कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की जा रही हैं कि अगर हुकूमत उन टर्म्स एंड कंडीशंस पे गारंटीज एक्सटेंड कर दे तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स कोशर हो जाएंगी, जायज हो जाएंगी, और उनको एक कबूलियत जो है वो मिल सकती है। इस हवाले से बहुत से पॉइंट्स मैंने अपने सामने लिख के रखे हैं। इशू मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि मैं लगातार एक दूसरा वीलॉग इसके ऊपर कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सेंसेशनल जो रोज की डेवलपमेंट्स होती हैं, ये हो गया, ये कह दिया, फलां चीज हो गई, उसमें तो लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, लेकिन जो असल में गंभीर इश्यूज हैं जिनका लोगों की जिंदगी से और मुस्तकबिल से, इंसानी हकूक के साथ ताल्लुक है, उसका अदराक जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। तो मैं इश्यूज आपके सामने लेके आता हूँ। सबसे पहले ये गौर कीजिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इसी तरह से एक डील मेकिंग की, नेगोशिएशन की कोशिश की थी इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से 5वें महीने में पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से। वो बार बार वक्त देते रहे, डेडलाइंस मुकर्रर करते रहे, एश्योरेंसेस और गारंटीज मांगते रहे, और इन दी एंड जब उन्होंने एक फैसला किया कि पंजाब के अंदर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए, तो उनके उस फैसले का कुछ भी इम्पैक्ट नहीं हुआ, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बाय दैट टाइम इतने कमजोर हो चुके थे, इतने बेबस हो चुके थे, इतने लाचार हो चुके थे कि वो किसी को कंटेम्प्ट का नोटिस भी नहीं दे सके। और उस वक्त भी हिंदुस्तान के फॉर्मर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस मार्कांडे काजू, जो इससे पहले 3 हाई कोर्ट्स के, मद्रास, दिल्ली और मेरा ख्याल इलाहाबाद के चीफ जस्टिस रह चुके हैं हिंदुस्तान की कोर्ट्स के, उनका मुझे एक ट्वीट याद है कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं ये एक अदालत के जज से ज्यादा एक नेगोशिएटर, एक मेडिएटर, एक जो कोई मामला तय करता है पंचायत की तरह, उस तरह का रोल जो है वो प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मसलसल वो कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे थे जिसका कानून के साथ ताल्लुक नहीं था। अब इस स्टेज पे जो चीफ जस्टिस के सामने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, उन्होंने जो 3-4 कंडीशंस रखी हुई हैं, जो वो कहते हैं कि हुकूमत जो है इसकी गारंटीज देगी। उसमें एक कंडीशन ये है कि कैपिटल पनिशमेंट इन मुकदमों के अंदर मौत की सजा नहीं होगी। मैक्सिमम वो कहते हैं कि कानून के तहत यहाँ 3 साल की सजा हो सकती है। राइट ऑफ अपील जो है वो लोगों को गारंटी किया जाएगा। और फिर ये भी कि कोई ट्रायल जो है, चीफ जस्टिस कहते हैं कि मजीद हम जो पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, अच्छा राइट ऑफ अपील में ये चीज नोट कीजिए कि राइट ऑफ अपील के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर ऐवान साहब ये कहते हैं कि मुझे 1 महीना चाहिए। यानी 22 जुलाई को वो अदालत से 1 महीना मांग रहे हैं, जो मोर और लेस ऐसा लगता है कि उनको दे दिया गया है, क्योंकि अगली तारीख जो इसकी समात की मुकर्रर हुई है 22 जुलाई को, ये डिसाइड हुआ कि अगली तारीख मुकर्रर होगी 1 अगस्त को। तो अगर जुलाई 31 दिनों का है तो इसका मतलब है कोई 8-9 दिन जो है वो दरमियान में दिए गए हैं अगली समात के लिए, और 1 अगस्त को अगली समात होगी। लेकिन मांगा उन्होंने महीना कानून साजी करने के लिए। क्यों मांगा? कानून साजी करने के लिए। वो कहते हैं कि वो एक, यानी क्योंकि उनसे पूछा गया कि आप ये जो गारंटीज एश्योर कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से, ये गारंटीज कैसे भला जो है पूरी होंगी, इसके लिए तो कानून में तब्दीली करनी पड़ेगी। तो उस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर ऐवान साहब ने कहा कि इसमें हम एक नया कानून ला सकते हैं। अब मजे की बात यह है कि 22 जुलाई को वो 1 महीना मांग रहे हैं, और 1 महीने का मतलब है कि 1 महीना 22 जुलाई से चलता है 22 अगस्त तक, और 12 अगस्त को इस हुकूमत की और असेंबलीज की जो मुय्यना मुद्दत है
وہ ختم ہو جاتی. یہ سوال وہاں پہ اٹھایا, آئی تھنک جسٹس عائشہ ملک نے, یہ منیب اختر صاحب نے یہ سوال اٹھایا, اور اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ ہم ایک آرڈیننس کے ذریعے بھی یہ چیز کرا سکتے ہیں. ذرا غور کیجئے کہ یہاں پر اصل چیز کیا سمجھ آتی. اصل چیز یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سر توڑ کا یہاں پہ زور لگا رہی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک غلط غیر آئینی قدم اٹھا لیا ہے, جو ایک انیشیٹو لے چکے ہیں, اسے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ پاکستان کی ملٹری عدالت کے پورے کانسیپٹ کو بدلنے کے لیے بھی تیار ہیں. یعنی وہ اس میں رائٹ آف اپیل دینے کو تیار ہیں, وہ اس کے اندر میکسیمم وہ گارنٹی کرنا چاہتے ہیں, وہ گارنٹیز آفر کر رہے ہیں کہ 3 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ہوگی, کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی, لوگوں کو رائٹ آف اپیل ہوگا, ان کو ان کے کاؤنسل سے ملنے کی اجازت ہوگی. یہ تمام گارنٹیز دے کے وہ ایک واٹر ڈاؤن ملٹری کورٹ کو ایک سوفیسٹیکیٹڈ افیکٹو سپیڈی ٹرائل کی صورت میں, جہاں سویلینز کے ٹرائلز ہو سکتے ہیں, اس کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرناک سٹیپ ہے, لیکن جس طرح سے اس کو ریسیو کیا گیا ہے, اس کی جو خوفناک امپلیکیشنز ہیں, جنہیں میں اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے سامنے ذرا کھل کے ایکسپلین کروں گا. اس سے پہلے میں اس کی تمہید, اس کا ایک بیک گراؤنڈ, اس کا ایک کانٹیکسٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن ایک بہت ہی خطرناک, ایک غلط جانب میں ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے, اور بدقسمتی سے ایسا لگ رہا ہے کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جناب آنریبل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں, وہ اس غلط اقدام کو فیسیلیٹیٹ کرتے نظر آتے ہیں. اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے اس میں جو ریزنز جو ہیں وہ کس قسم کے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے کہ ہمیں اٹارنی جنرل نے آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف پاکستان یہ ایشورنسز دی ہیں کہ جب تک اس عدالت کی اجازت سے زیادہ رائٹ ورڈ ہے کہ عدالت کو انفارم کیے بغیر کوئی ملٹری ٹرائلز کا آغاز نہیں ہوگا. ہمیں یہ ایشورنسز آپ دیں گے کہ ان کے اندر پراپر ایویڈنس جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی. ان عدالتوں کے جو فیصلے ہوں گے ملٹری کورٹس کے, اس کی ریزننگ, اس کا جب ججمنٹ ہوتی ہے اس کی ریزننگ لکھی جائے گی, اور یہ اوپن ٹرائل ہوں گے. کیا 3 چیزیں آپ ہمیں ایشور کر رہے ہیں کہ ہمیں بتائے بغیر, سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتائے بغیر ان ٹرائلز کا آغاز نہیں ہوگا. ان ٹرائلز کے اندر آپ پراپر ایویڈنس ریکارڈ کی جائے گی, اس کی ریزننگ لکھی جائے گی, اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ٹرائل ہوگا. اس کا کیا مطلب ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ایشورنسز اور گارنٹیز نہ ہوں تو ایک جو اسٹینڈرڈ ملٹری ٹرائل ہوتا ہے, جس میں آفیسرز, کرنل اور میجر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, اس عدالت کو ہیڈ کرتے ہیں, وہاں پر نہ تو پراپر ایویڈنس ریکارڈ کی جاتی ہے, شاید 1-1.5 صفحے کا ایک فیصلہ لکھا جاتا ہے, اس میں کوئی ریزننگ اور لاجک نہیں ہوتی کہ ہم اس نتیجے پہ کیسے پہنچے ہیں. اس کے خلاف رائٹ آف اپیل جو ہے وہ کسی اور عدالت کے اندر نہیں ہوتا, صرف شاید عامی چیف تک اس کا رائٹ آف اپیل ہوتا ہے. اور یہ یوزلی ایک اوپن ٹرائل نہیں ہوتا, بلکہ یہ ایک بند کمرے کے اندر ہو سکتا ہے کہ اس کا وکیل موجود ہو, لیکن وہاں جنرل پبلک کو ایکسیس حاصل نہیں ہوتے. اب اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ جب ایک سٹینڈرڈ عدالت, جو ایک سویلین عدالت, ایون اگر اینٹی ٹیرر کورٹ ہے, جب وہ کسی کو سنتی ہے تو وہ عدالت پابند ہوتی ہے کہ وہاں پر وہ تمام ایویڈنسز کو اور آرگومنٹس کو وہاں پر تحریر میں لایا جاتا ہے, خواہ وہ 6 صفحوں 7 صفحوں کے ہوں یا وہ 70 صفحوں کے ہوں, اور اس میں لکھا جاتا ہے کہ یہاں یہ شواہد تھے, یہ ایویڈنسز تھیں, یہ آرگومنٹس دیے گئے, یہ دلائل دیے گئے, اور ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ ملزم نہیں ہے جس پہ الزام تھا, یہ مجرم ہے, یہ اس پہ جرم ثابت ہوا, یہ اس پہ جرم ثابت نہیں ہوا. کیونکہ ہر عدالت, وہاں پر بھی ہم مان سکتے ہیں کہ سویلین عدالت بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے بہت فیئر نہیں ہوتی ہیں, اس کے اندر بھی کوئی سارا پروسیس بہت فلالیس نہیں ہوتا. لیکن جو ملٹری عدالت ہے وہاں پر تو سرے سے ریزننگ ہے ہی نہیں, ایویڈنس برائے نام لکھی جاتی ہے, وہاں پہ کوئی ریزننگ ہوتی. اور جو ملٹری کے وہاں پہ افسران بیٹھے ہوتے ہیں, کرنل صاحبان ہوں یا میجر صاحبان, وہ آخر میں اپنی دانس میں, اپنی سوچ سمجھ میں, اپنی انٹیوٹیو ججمنٹ میں, اپنی سکس سینس میں جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ ملزم جو ہمارے سامنے تھا یہ یا تو گلٹی ہے یا یہ گلٹی نہیں ہے, یا یہ مجرم ثابت ہو گیا ہے یا یہ مجرم نہیں ہے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر میں نے بھی ٹویٹ کیا, ری ٹویٹ کیا, کسی نے ایک بہت ہی دلچسپ کسی انگریزی فلم کا ایک ڈائلاگ سین وہاں پہ لگایا ہوا ہے, جو ظاہر ہے کہ ایک کامیڈی ہے, اور کامیڈی کے اندر انہوں نے ایک انگریزی فلم کا کامیڈی ہے جس میں انہوں نے ایک ملٹری کورٹ کی کٹ لگائی ہوئی ہے, اس کی ایک ایگزیجریٹڈ فارم دکھائی ہوئی ہے کہ وہاں پر فیصلے کس طرح سے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ کامیڈی ہے, وہ ایک ایگزیجریشن ہے, وہ ایک گروٹیسک فارم ہے, لیکن بائی اینڈ لارج اس کا سبسٹنس اسی قسم کا ہے. ان کیس آف پاکستان تو صورتحال اس لیے بھی بہت زیادہ نازک جو ہو جاتی ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ May 9 کے واقعات کے حوالے سے کو کمانڈرز کی میٹنگ ہو چکی ہے. وہاں اس حوالے سے ایک سٹینڈ لیا جا چکا ہے کہ جن لوگوں نے یہ حرکت کی, حملہ کیا تنصیبات کے اوپر, یہ بڑا گھناؤنا انہوں نے اقدام کیا, اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا, یہ مجرم ہیں, یہ قوم کے مجرم ہیں, یہ شہیدوں کے مجرم ہیں, یہ مارٹرز کے مجرم ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. پھر اس حوالے سے ایک نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل یہ کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے, وہاں بھی اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ بھی اس قسم کی باتیں کرتی ہے. اس کے بعد یہاں پر ISPR کے DG ISPR جو ہے وہ آفیشیل آرمی آرم فورسز کی طرف سے, آرمی کی طرف سے باقاعدہ ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ ایشو کرتے ہیں, اس کا بھی
بھی سارا ٹون اینڈ ٹینر یہی ہے کہ یہ لوگ غدار ہیں, یہ لوگ مجرم ہیں. انڈر دی سیٹس آف سرکمسٹانسز جو ایک ملٹری کورٹ کے افسران ہیں جو کرنل اور میجر ہوتے ہیں اور جو اس ملٹری ڈسپلن اور اس ہائرارکی کا, اس چین آف کمانڈ کا حصہ ہیں, وہ کوئی آزاد تو ہے نہیں. ہمیں یہ کہانی کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں, یہ لوگوں نے پھیلائی ہیں, یہ تو ہمیں بتایا گیا 50 سال سے ہمیں بتایا گیا تھا, اور ہم اپنی نادانی, بے وقوفی اور زمانہ جاہلیت کے زمانہ جو ہماری ایج آف انسنس تھی اس میں ہم یہ بلیو کرتے تھے کہ ملٹری آفیسرز جو ہیں ان کو کوئی اس قسم کی آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے دماغ کا استعمال کر سکتے ہیں, وہ سوچ سمجھ سکتے ہیں, وہ فیصلہ کر سکتے ہیں, ان کی تھنکنگ ہوتی ہے, ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. گزشتہ 15 مہینے کے جو واقعات ہمارے سامنے گزرے ہیں, دردناک واقعات, اس سے کم از کم ہمارا دل و دماغ بالکل صاف ہو گیا ہے. اور ہمیں جس کہتے ہیں نا کہ بارش کے بعد جب بادل ہٹتے ہیں اور چھٹتے ہیں اور مطلع صاف ہو جاتا ہے, آسمان صاف ہو جاتا ہے, آپ کو کلیئرلی دور تک نظر آتا ہے, ہمیں اچھی طرح اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ملٹری ڈسپلن اور آرگنائزیشن کے اندر لوگ مشین کے پرزے کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں, اور یہ میجر اور کرنل صاحبان جو ایک ملٹری عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی اپنی ذاتی کوئی تھنکنگ ہو نہیں سکتی. جو آرمی چیف سوچ رہا ہے, جو آرمی کمانڈ سوچ رہی ہے, یہ بھی وہی سوچ رہے ہیں. یہ اس سے ہٹ کے کچھ سوچ نہیں سکتے. کوئی اور انڈیویجول جو کیسے ہوتے ہوں گے جہاں کوئی فوجی افسران چھوٹے موٹے کی واقعات میں ان کے اوپر الزام ہوتا ہوگا, ان سے کوئی غلطی ہوتی ہوگی, کچھ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز ہوتی ہوگی, وہاں اتنا بڑا ایشو, اتنا بڑا پبلک اینڈ پولیٹیکل ایشو ہوتا نہیں ہے جو اس کیس میں ہے. تو یہاں یہ اسیوم کرنا کہ ایک ملٹری عدالت, ایک فوجی عدالت کے اوپر جو افسران بیٹھے ہیں ان کی کوئی انڈیپینڈنٹ ایبلٹی ہے ٹو میک اے ججمنٹ, یہ اس سے بڑی خام خیالی کوئی ہو نہیں سکتی. اب اس میں ایک پوائنٹ اور بہت امپورٹنٹ ہے, وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ملٹری کے جو افسران ہیں یہ ایک ایگزیکٹو برانچ کے آفیسرز ہیں. ایگزیکٹو برانچ بھی کون سی؟ ملٹری بیوروکریسی. اور جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے جس کے اوپر گزشتہ 400 برس سے آئین سازی ہو رہی ہے, جس کا آغاز پہلی دفعہ امریکہ کے, جس ملک میں موجود ہوں, اس کے کانسٹیٹیوشن سے ہوا, جب امریکن جو ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس جس کا آغاز ہوا غالباً 1776 کے اندر, اور پھر 1787-88 کے اندر اس امریکہ کے آئین کو باقاعدہ فارمل طور پر لکھا گیا, اس کو پراپر اس کو جو ڈرافٹ کیا گیا, تو اس کے اندر جو سیپریشن آف پاورز کا کانسیپٹ ہے, جس کو بعد میں پھر آپ نے فرینچ ریولوشن, تمام یورپین آئین سازی اور عدالتوں کے اندر آپ نے دیکھا, وہاں بنیادی طور پر یہ ہے کہ آپ کی 3 برانچز ہیں گورنمنٹ کی, جس میں ایک جو ہے عدلیہ ہے, جو جوڈیشری ہے, ایک لیجسلیٹو ہے جو قانون سازی کرتے ہیں یعنی پارلیمنٹ, نیشنل اسمبلی, سینٹ, اور ایک چیز ایگزیکٹو ہے جو حکومت ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے, پریزیڈنسی ہے, وہ حکومت ہے. یہاں پہ کانگریس ہے جو لیجسلیٹو باڈی ہے, اور یہاں پر ایک امریکن سپریم کورٹ, اس کے نیچے عدالتیں کام کر رہی ہیں جو کہ جوڈیشری ہے. تو یہ جو 3 پاورز کا سیٹ ہے یہ آپس میں انڈیپینڈنٹلی فنکشن کرتے ہیں. اب پاکستان کا فرق کیا ہے؟ پاکستان کا فرق یہ ہے امریکہ سے, فرق یہ ہے کہ امریکہ کا جو آئین اور کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایک آرگینک ڈاکومنٹ ہے جو امریکہ کی سیاسی پولیٹیکل جدوجہد اور تاریخ کے نتیجے میں مارز وجود میں آیا ہے. اس کے اندر اوریجنل تھنکنگ تھی ان لوگوں کی جنہوں نے آئین لکھا ہے. پاکستان کے آئین کے پیچھے کسی قسم کی کوئی اوریجنل تھنکنگ نہیں ہے, بدقسمتی سے, یہ بدنصیب کو معاف کر دیں یہ کہنے میں, بیکاز آدھا سے زیادہ جو ہے یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935, ہندوستان اور پاکستان دونوں کے آئین کی یہی صورتحال ہے کہ انگریزوں نے 1935 کے اندر جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بنایا تھا, یہ اس کا چھاپا ہے, یہ اس کی فوٹو کاپی ہے. اور 1970 میں جب یہ آئین پاکستان کا بن رہا تھا اور ذوالفقار علی بھٹو اس کا کریڈٹ لیتے تھے, اس وقت کچھ میرا خیال ہے فرینچ یا کوئی امریکن یا کوئی یورپین کنسلٹنٹس کو ہائر کیا گیا جنہوں نے اس کی نوک پلک درست کی تھی. اس کے اندر کوئی اوریجنل کانسٹیٹیوشنل لیگل تھنکنگ نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی روح نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی اسپرٹ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سول لیس, اسپرٹ لیس, بے جان قسم کی ڈسکشن آپ نے 22 جولائی کو اور اس سے پیچھے 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں دیکھی, جہاں مختلف سیکشنز آف لا کو اس طرح سے ڈسکس کیا جا رہا ہے جیسا کہ انسان کے حقوق جو ہیں, فنڈامنٹل رائٹس, وہ محض کسی جگہ پہ کسی بادشاہ نے, سوورن نے, یہ حکومت نے لکھ کے بنائے ہیں. یہ ساری ڈسکشن اس قسم کی تھی. فارچونیٹلی وہاں پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ سوال ضرور اٹھایا اٹارنی جنرل صاحب سے کہ آپ کے آرگومنٹ سن کے تو ایسا لگتا ہے کہ انسانی حقوق یا لوگوں کے جو تمام حقوق ہیں وہ محض ایک ریاست دیتی ہے, اور ریاست سے ہٹ کے لوگوں کے کوئی حقوق جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ اس طرح سے ہی ہے کہ ایک آدمی عورت کو شادی کرنے کا حق صرف ریاست نے دیا ہے, ایک آدمی عورت کو بچے پیدا کرنے کا حق صرف ریاست نے دیا ہے, ایک آدمی کو دولت بنانے کا کیپٹلسٹ سوسائٹی میں حق جو ہے وہ صرف ریاست نے دیا ہے. چونکہ باقی ممالک میں جہاں کانسٹیٹیوشنلزم ہے اس کے پیچھے ایک روح ہے, ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے. پاکستان میں چونکہ کانسٹیٹیوشن وائڈ آف پولیٹیکل اسٹرگل ایگزسٹ کرتا ہے, اس لیے یہ چیزیں جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو میں اسی لیے سیکنڈ ٹائم اس کے اوپر ویلاگ کر رہا ہوں, ان کو اس وقت لوگ سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. اور میں اس کو میں مزید تھوڑا سا اس پہ ایکسپلین کر دوں
کہ میں بلکہ ایک چیز آپ کو شیئر اسکرین کر کے دکھانا چاہتا ہوں, یہ بڑی میں نے سنبھال کے رکھی ہے اسی حوالے سے. یہ دیکھا تو آپ نے بہت دفعہ ہے, لیکن آج یہ بڑا ریلیونٹ ہو گیا. یہ کسی نے سینس اینڈ لاجک نے یہ دوبارہ یہاں پر پروڈیوس کیا ٹویٹر کے اوپر. دی الٹیمیٹ ٹریجڈی از ناٹ دی oppression and the cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people. مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کا یہ کوٹ ہے کہ اصل ظلم اور اصل ٹریجڈی, اصل سانحہ, اصل ٹریجڈی یہ نہیں ہے کہ oppression ہوتی ہے, ظلم ہوتا ہے برے لوگوں کی طرف سے. اصل ظلم وہ ہے, اصل ٹریجڈی وہ ہے جب اس ظلم کے اوپر وہ اچھے لوگ جو ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. اور یہ اس وقت گزشتہ 15 مہینے سے, اور اس وقت خاص کر کے جو یہ ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے جو سائلنس ہے پاکستان کی بار ایسوسیشنز کا, وکلا کا, سول سوسائٹی کا, ہیومن رائٹ گروپ کا, میڈیا کا, وہ سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ایک روٹین قسم کی چیز ہے اور اس کو سیریسلی نہیں لے رہے, یہ وہ اصل ٹریجڈی. بٹ کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹس, کہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سچویشن اس وقت آتی ہے اس کے اندر جب ایک پوائنٹ کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان جناب عمر عطا بندیال صاحب اٹارنی جنرل صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ عدالت جو ہے اس چیز کے اوپر غور کر رہی ہے کہ وکلا کا ایک گروپ اور ایک ریٹائرڈ جج صاحب کو بھیجا جائے دیکھنے کے لیے کہ جہاں ملٹری فیسلٹیز کے اندر, کینٹونمنٹ کے اندر, یونٹس کے اندر یہ 102 جو سسپیکٹس ہیں جن کے اوپر الزام ہے ان کو رکھا گیا ہے, ان کو کس قسم کی کنڈیشن میں رکھا گیا ہے. کیونکہ اس سے پہلے اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ تو بڑے زبردست مزے میں ایئر کنڈیشن کمروں میں پتہ نہیں بہت ہی زبردست قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے بارے میں جتنے بھی شکوک ہیں وہ غلط ہیں. اور لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ ایک سسپیکٹ جو ہے وہ تو اتنے برے حالات میں تھا کہ ایک میجسٹریٹ اس کا بیان بھی ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے, بیکاز انہوں نے کہا کہ وہ زخمی تھا, وہ چل نہیں سکتا تھا, وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, اس کے اتنے برے حالات تھے, اتنا اس پہ تشدد ہوا. تو جب چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وکلا کا ایک گروپ ہو اور ایک ریٹائرڈ جج صاحب جا کے انسپیکشن کر لیں یونٹ کی, تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ٹکا سا جواب دیا چیف جسٹس آف پاکستان کو. انہوں نے کہا سر یہ ممکن نہیں ہے, دس از ناٹ پاسبل. لیکن سب سے کلاسیکل مومنٹ اس پروسیڈنگ کا جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا, وہ اس وقت آیا جب لطیف کھوسہ صاحب نے وہاں پہ یہ کہا کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں جیسے جنرل ضیاء کے مارشل لا میں تھے, جنرل ضیاء کی یاد آ گئی. اس پہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک ایسا وہاں پہ جملہ بولا جس میں رہتی عمر تک, جب تک اللہ ان کو 100 برس سے زیادہ کی عمر دے اور وہ صحت مند رہیں, لیکن جب تک وہ زندہ رہیں گے اور اس انسان کی دھرتی پہ پھرتے رہیں گے, وہ جہاں جائیں گے یہ جملہ ان کو شرمسار کرے گا. وہاں پہ انہوں نے کیا کہا, انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ خبردار آپ اس کو مارشل لا کیسے کہہ رہے ہیں, یہ کو مارشل لا تھوڑا لگا ہوا ہے کہ جنرل ضیاء کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں, اور اگر کوئی مارشل لگانے کی کوشش کرے گا یا اس قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ اس میں انٹروین کرے گی. واہ جی واہ, کمال ہے. مطلب چیف جسٹس آف پاکستان کا جو یہ کلاسیکل ڈسکنیکٹ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے, اس کی کیا ایگزامپل ہو سکتی ہے. ان کو پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں اس وقت, گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں کہ پاکستان میں ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے, پاکستان میں سول لبرٹی سسپینڈڈ ہیں, ان کی عدالتوں ہائی کورٹ کی کوئی بات نہیں مانتا ہے, عدالتیں بالکل ڈسفنکشنل ہیں, اور اپنے حالات بھی ان کو بھول گئے کہ میں نے پنجاب کے حوالے سے 14 مئی کو انتخابات کروانے کا جو حکم دیا تھا اس کو کسی نے مانا نہیں, اور میں اتنا کمزور ہو چکا ہوں کہ میں اس کے اوپر کنٹمپٹ کا نوٹس بھی کسی کو نہیں دے سکا, کسی کو بلا کے پوچھ بھی نہیں سکا کہ بھائی میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوں, میں نے یہ حکم دیا تھا, اس کی تعمیل جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی. لیکن ڈسکنیکٹ ان کا اتنا ہے کہ چیف جسٹس صاحب یہ فرما رہے تھے کہ کوئی یہاں مارشل لا کی طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تو سپریم کورٹ جو ہے وہ درمیان میں انٹروین کرے گی. حقیقت یہ ہے جو میں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں کہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے چیف جسٹس آف پاکستان برادر ججز نے اپریل 2022 کے اندر جو فیصلہ سازی کی, جب انہوں نے ایک چلتی ہوئی الیکٹڈ حکومت کو ایک سازش کے تحت جسے گرایا جا رہا تھا, اس سازش کا سپریم کورٹ حصہ بن گئی, تو اس وقت سپریم کورٹ نے وہ گھڑا کھودا جس گھڑے کے اندر سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, پاکستان کی جمہوریت, ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس, سب کو انہوں نے دفن کر دیا, اور اس گھڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ حقیقتیں جو ہے اسٹیج کے اوپر ہیں کیا. اس پروسیڈنگ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منیب اختر صاحب نے سب سے اچھے کوشچنز کم از کم جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ پوچھے. ایک سٹیج پہ جسٹس منیب اختر صاحب نے اٹارنی جنرل پاکستان کو یہ بتایا کہ ذرا آپ اس چیز پہ غور کیجئے کہ جو آرم فورسز کے ممبران ہوتے ہیں جب وہ فوج کو, آرم فورسز کو جوائن کرتے ہیں, تو جو کچھ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں رائٹس کی, وہ ان کی آٹومیٹکلی طور پہ وہ خود ہی اس چیز کو ایک کانٹریکچوئل obligation ہے, کہ امپلائڈ اپلیکیشن ہے کہ وہ ان کو فورگو کر دیتے ہیں, وہ ایک سرٹن ڈسپلن کے اندر آ جاتے ہیں. لیکن جو سویلین پاپولیشن ہے پاکستان کی, وہ انہوں نے فوج نہیں جوائن کی بھی, وہ اس ڈسپلن اور اس اسٹرکچر کا حصہ نہیں ہے. یہ انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان صاحب کو انہوں نے بتایا. اچھا, اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ لیکن انفارچونیٹلی اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو جسٹس منیب اختر وہاں کہہ نہیں سکتے تھے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو میکسیمم سیکیورٹی پریزن ہے اس وقت پاکستان جو بن چکا ہے, اس کے اندر کوئی اس کے بارے میں نہ تو بات کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پاکستان کے تمام لوگ جو جسٹ بائی بینگ, ورچو بینگ بورن ان پاکستان, پاکستانی لوگ جو ہیں
سوری فار دس انٹرپشن. یعنی اس کی ایک جو بہت ہی سیڈ حقیقت ہے, اس کی جو آئرنی ہے, جو جسٹس منیب اختر کے اس کوشچن کے اندر پنہا ہے, جس کا جواب وہاں پہ نہیں دیا گیا, جو میں آپ کو دے رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جغرافیہ کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, جسٹ بائی بینگ بورن دیئر اینڈ جسٹ بائی لیونگ دیئر, وہ ایک سرٹن ملٹری تھنکنگ, ڈسپلن اور قانون کے ماتحت ہو گئے. یعنی پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے اس کا اطلاق پاکستان کے شہریوں کے اوپر ہو رہا ہے جسٹ بیکاز وہ وہاں پہ پیدا ہوئے میں. اور میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ اس میں قصہ سناؤں ایٹ دی کاسٹ آف ڈائگریشن, کہ بہت برس پہلے لیٹ 80s کی بات ہوگی, پتہ نہیں 90s کی شروع کی بات ہے, کہ میں نے ایک شادی اٹینڈ کی کسی کی جہلم اور ویرپور کے درمیان. اس زمانے میں بہت روایت ہوتی تھی کہ جب شادی ہوتی تھی, بارات ہوتی تھی, تو اس کی ایک بعد میں ساری چیزیں اکٹھی کر کے ایک ویڈیو بنتی تھی جو کسی ویڈیوگرافر کو دی جاتی تھی. وہ اس میں میوزک وغیرہ ایڈ کرتا تھا, پھر وہ ویڈیو آتی تھی, پھر جس کی شادی ہوتی تھی وہ سارے خاندان کو اور سارے جاننے والوں کو اس کی ایک کاپی دیتا تھا ویڈیو کی. یہ زبردستی ان کو بٹھا کے VCR کے اوپر وہ فلم دکھائی جاتی تھی, وہ کتنی ہی بورنگ کیوں نہ ہو. اس قسم کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے, ان کی ایک بارات جا رہی ہے. اس بارات جانے کا جو سین ہے جس میں انہوں نے بہت, دلہا صاحب نے وہ پھولوں کے نوٹوں کے ہار اور کچھ پہنا ہوا ہے, اور وہ پورا ایک خوفناک سا جو لٹکایا ہوا ہوتا ہے چہرے کے اوپر صحرا, جو میرا خیال اب تو ہوتا بھی نہیں ہے, اس زمانے میں ہوتا تھا, تو وہ انہوں نے لٹکایا ہوا ہے. اس کے اوپر وہ جو ویڈیوگرافر ہے اس نے ایک سانگ لگایا ہے, ایک امریکن سانگ تھا 1985 کا, جو پال ہارٹ کاسل کا سانگ ہے, جس کا عنوان تھا ویتنام 19. اس کے الفاظ تھے The average age of the combat soldier in Vietnam in Second World War was 26, but in Vietnam it was 19. اور پھر وہ گانا اونچا شروع ہو جاتا ہے, ویتنام 19, ویتنام 19, ویتنام 19. آپ میں سے شاید کسی کو یاد ہو. یہ ایک ٹریجک سانگ ہے جو اس ٹریجڈی کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کیسے دوسری جنگ عظیم کے اندر, جو اتنی بڑی جنگ ہے جس میں 4 لاکھ امریکیوں کی ان کی ڈیتھ ہوتی ہے, اس میں ایوریج ایج جو کامبیٹ سولجر کی ہے وہ 26 ہے, جبکہ ویتنام کے اندر جو ڈرافٹ ہوتا ہے امریکہ میں, جو ایک انتہائی انپاپولر جنگ ہے, اس میں ایک ایوریج امریکن سولجر, کامبیٹ سولجر کی عمر جو ہے وہ محض 19 برس کی ہوتی ہے, اور 19 برس کی عمر میں اسے اس جنگ میں جھونکا جاتا ہے. لیکن وہ جو ہمارا ویڈیوگرافر ہے جہلم کا, آپ کو پتا نا کہ جہلم کے اندر ایک گیریزن مینٹالٹی پائی جاتی ہے, اس نے بہت خوشی سے یہ ٹریجک سانگ جو ہے وہ شادی کے اوپر کی ویڈیو کے اوپر لگایا ہوا. یہ اس کو کہتے ہیں تھنکنگ, اسے کہتے ہیں گیریزن مینٹالٹی. جب آپ گیریزن مینٹالٹی کے اندر پھنس جاتے ہیں تو دس از واٹ ہیپنس. اچھا, اب اس کی دوسری جو امپلیکیشنز ہے جو بہت خطرناک ہے, میں اس کے انالیسس اور امپلیکیشن پہ آ جاتا ہوں. دیکھیے, اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے ساری ڈیبیٹ سے, جو ساری ڈیبیٹ پاکستان میں ہو رہی ہے, جس طرح سے May 9 کے واقعات کو ایکسپلائٹ کیا گیا, اس کو بلڈ اپ کیا گیا, اور یہ کیا اسکرپٹ تھا اس کے بارے میں درجنوں دفعہ بول چکا ہوں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کی, کسی انسان کی, کسی سویلین کی کوئی عزت نہیں ہے, اس کا کوئی درجہ نہیں ہے, اس کا کوئی مقام نہیں ہے. پاکستان کے اندر اگر کوئی سیکرڈ چیز ہے, اگر کوئی مقدس چیز ہے, تو وہ فوج ہے. یعنی فوج کو, جو کہ ایک ادارہ ہے جس کا ایک مخصوص مقصد ہے ایک ریاست کے اندر نیشنل ڈیفنس کا, اس کو پاکستان کے اندر ایک مقدس, جیسے کوئی مذہب کی چیز ہوتی ہے, جیسے میڈیول یورپ کے اندر چرچ تھا یا پوپ کی حیثیت تھی, پاکستان میں فوج جو ہے وہ ایک پیپل اتھارٹی کے طور پر اس کو ایک درجہ دے دیا گیا ہے. اور یہ ساری کی ساری جو بحث ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ سم ہاؤ دی ادر فوج کی تقدس, فوج کی عزت, فوج کی جو ایک پوزیشن ہے وہ انڈر اٹیک آئی ہے, کہ یہ لوگ وہاں چلے گئے اور ملٹری فیسلٹیز کے اندر چلے گئے. اور اس کا جو سارا بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے, یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جسے کھلم کھلا انجینئر کیا گیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر مخصوص طریقے سے وائلنس کر کے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کو زد و کوب کر کے, لوگوں کو زخمی کر کے, شیشے کھڑکیاں توڑ کے کیا گیا. ایک دفعہ نہیں آپ نے سنا کہ کسی گورنمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ اس واقعے کی انویسٹیگیشن کی جائے گی کہ رینجرز نے اور نیب نے یہ سب کچھ کیوں کیا, اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے, اس کے فیصلے کس نے لیے, کیوں, یہ پوچھ ہی نہیں سکتے. بیکاز اگر اس کی انکوائری کرنے بیٹھیں گے تو یہ پوری کہانی اور پورا نیریٹو بنایا ہے May 9 کا, یہ دھڑام کر کے نیچے گر جائے گا جس طرح ایک ہاؤس آف کارڈز ہوتے ہیں. لیکن فوج کو ایک مقدس ادارے میں کنورٹ کر دیا گیا ہے rather than one of the key national institutions, جس طرح سے باقی نیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں. پولیس کی بھی عزت ہونی چاہیے, FIA کی بھی عزت ہونی چاہیے, IB کی بھی عزت ہونی چاہیے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کی بھی عزت ہونی چاہیے, سپریم کورٹ اور عدالتوں کی بھی عزت ہونی چاہیے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی بھی عزت ہونی چاہیے, سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی بھی عزت ہونی چاہیے. سارے ہی ریاست کے ادارے ہیں, لیکن کسی کی عزت نہیں ہے. صرف عزت اس چیز کی ہے کہ اگر آپ نے یونیفارم پہنا ہوا ہے, آپ ایک گیریزن جگہ پہ رہتے ہیں, اور باقی کوئی یہاں پہ میٹر نہیں کرتا. یہ تو کھلم کھلا اس پوری ڈبیٹ کا جو نتیجہ ہے, اس سے آپ اس کو اخذ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان لیجٹمائز کر دیتی ہے ٹرائل آف سویلینز بائی دی
ملٹری کوڈس جس کی پوری ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے, اس کے نیچے بالکل ایک چربی لگا کر, اس کے نیچے تیل لگا کر اس آرگومنٹ کو سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو گزشتہ 48 گھنٹوں سے یہ ہو رہا ہے. اس کی امپلیکیشن کیا ہوگی؟ اس کی بڑی خوفناک امپلیکیشن ہوگی. اس کی امپلیکیشن یہ ہوگی کہ پاکستان کے معاشرے کی ملٹرائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ ایک انتہا درجے پہ چلا جائے گا. یعنی ملٹرائزیشن کا پروسیس, اس کا پہلے ہی الزام ہے, وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور یہ آلریڈی ملٹرائزیشن کا پروسیس کیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ بیسٹ اگر آپ کو لینا ہے سب سے سیف اینڈ سیکیور, تو ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی. پورے ملک کے اندر پتہ نہیں 20 25 30 40 قسم کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں, مسلسل چلتے رہتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پہ کنسٹرکشن کرنی ہے بہت کریڈیبل قسم کی, تو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن سے کرائیں. پل, برج, انڈر پاسز, ساری چیزیں, سڑکیں فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن بناتی ہے. اگر ٹرکنگ اور ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ نیشنل لاجسٹک سیل کے پاس ہے. اگر آپ کو بسکٹ کھانے ہیں, سیریل کھانے ہیں, تو آپ کے پاس اس کی بھی کوئی سیریلز کی, فوجی سیریلز کی کمپنی ہے. اگر آپ کو بینکنگ کرنی ہے تو اپنے بینک اکاؤنٹ کھولیں جا کے عسکری بینک اکاؤنٹ کے اندر. اگر آپ کو کھاد لینی ہے تو فوجی فرٹیلائزر کے اندر آپ کو کریں. تو اب کیا ہوگا کہ اب سویلینز کے ٹرائلز کو بھی جب آپ ملٹری کورٹس, ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملٹری کورٹ کو ملٹری آفیسرز کے ٹرائل نہیں کرنے چاہیے, آف کورس ایک دفعہ چھوڑ کے 100 دفعہ کرنے چاہیے. لیکن اگر سپریم کورٹ پاکستان بغیر اس حالت جنگ کے, جہاں پہ کوئی صورتحال ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کو بنایا گیا ہے, وہاں پہ سویلینز کے ٹرائل بائی ملٹری کورٹ کو ایک دفعہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے, تو عدالت کے بنیادی تصور کو آپ ختم کر دیتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک فیسیلیٹیٹڈ ملٹری عدالت بنا دی جو لوگوں کو 2-3 سال کی سزا دے گی, جس میں رائٹ آف اپیل بھی ہوگا, جس میں کاؤنسل بھی آپ کو مل سکتا ہے, جس میں سزائے موت بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم تو ٹھک کر کے ایسے چند دنوں کے اندر چیزوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں. سو آپ ایک ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کی طرح کا ایک جسٹس ماڈل بھی اب آپ کھڑا کرنے لگے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اگر اس کو مان لیتی ہے تو سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنی جو بیسک بنیادیں اور جڑیں ہیں ان کو کاٹے گی. ایک سلپ اسی طرح سے کاٹے گی جس طرح سے اپنی کم ناسمجھی کی وجہ سے چیف جسٹس نے اپریل میں اور ان کے بردر ججز نے اپریل 2022 کے اندر خود سپریم کورٹ کو دفن کرنے کا گڑھا کھودا. اب پورے عدالتی نظام کو, سیشن کورٹ کو, اینٹی ٹیرر کورٹ کو ختم کرنے کا گھڑا اس وقت کھود رہے ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا پروسیس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اب اس کا سولوشن جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھا ہاں, ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ, کیونکہ اس کا بار بار اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہی پوائنٹ میرے سولوشنز کے اندر بھی آتا ہے. یہ پوائنٹ آپ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے. جو کوئی اس کو سن رہا ہے اس کو خود اپنے ذہن سے کرنا چاہیے کہ بار بار یہ ریفر کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی ملٹری کورٹس تھیں, پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ 2018 اور 2021 کے درمیان میں بھی تو ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل ہوتے رہے. یہاں جان بوجھ کے ایک غلط فہمی کو پھیلایا جا رہا ہے. 2015 میں جب 2014 کے 16 دسمبر 2014 کو جب ٹریجڈی ہوئی آرمی پبلک اسکول کی, جب 140 سے زیادہ معصوم چھوٹے بہت کم عمر جو اسکول کے بچے تھے اور ان کے جو اساتذہ تھے, ان کا قتل عام کہاں ہوا؟ پشاور کے گیریزن کے اندر. وہ پہلے تو کتنے شرم کی بات ہے کہ پشاور کے گیریزن کے اندر کمبیٹنٹ دہشت گرد جو ہیں وہ کھلم کھلا پہنچ گئے وہاں پہ, انہوں نے اسکول میں قتل عام کیا. اور کوئی بہادر ایسا نہیں تھا اس گیریزن کے اندر جو کئی گھنٹے تک قتل عام ہوتا رہا, اور یہ ویٹ کرتے رہے کہ وہاں سے جو بیس تھا, میرا خیال ہے کون سا, سرگودا کا نہیں, ناٹ سرگودا کا, کون سا بیس تھا اس کے قریب جہاں پہ ایس ایس جی کے کمانڈوز ہوتے ہیں, آئی ایم فرگیٹنگ دی نیم. تو وہاں بیس سے جب تک تربیلا کے قریب میرا خیال بیس تھا, وہاں جہاں بھی بیس تھا ایس ایس جی کا, وہاں سے ایس ایس جی کے کمانڈوز جب تک اپنے پراپر ہیلی کاپٹرز یا جہاز کے ذریعے پہنچے نہیں, وہاں پر گیریزن کے اندر کوئی پراپر ایکشن یا انٹری ہوئی ہی نہیں. یہ ایک بہت پینفل حقیقت ہے جو مجھے فوجی افسران نے بتائی. بٹ ان اینی کیس یہ ٹریجڈی کس قسم کی ٹریجڈی تھی جس کے بعد ایک آرگومنٹ اور کنسنسس بنا کہ آپ کو فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے. بٹ دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ, اس کے پیچھے بھی کچھ ہو رہا تھا. کراچی کے اندر جو وائلنس تھی, جو ایم کیو ایم کے کمبیٹنٹ گروپس کرتے تھے, وہاں پر یہ آرگومنٹ تھا کہ جب آپ ان دہشت گردوں کو, صرف ایم کیو ایم کے نہیں تھے اور بھی دھڑوں کے تھے یا مذہبی دہشت گرد تھے, جب آپ ان کو سیشن کورٹس یا اینٹی ٹیرر کورٹ کے سامنے لے کر آتے ہیں تو یہ عدالت کو ان کے باہر جو تنظیمیں چونکہ دہشت گرد ہیں, یہ کمبیٹنٹ ہیں, یہ خوفناک لوگ ہیں, ان کے ایسے تانے بانے ہیں, ان کے ایسے لنکس ہیں کہ یہ عدالتوں کو, جج صاحبان کو ڈراتے ہیں. ایسی بھی انسٹنسز ہیں گزشتہ پاکستان کی تاریخ میں جہاں میجسٹریٹ اور جج صاحبان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا یا ان کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. سو آرگومنٹ یہ بلڈ اپ ہوا کہ ایسی عدالتیں ہونی چاہیے جو دہشت گردوں کے خوف سے آزاد رہ کر کام کر سکیں.
That was the basis and the origin of the idea of the need for the military court. ये आइडिया, ये डिबेट 2013 और 14 के अंदर मौजूद थी. जब आर्मी पब्लिक स्कूल का ट्रेजेडी सानिया हुआ तो ये आइडिया क्रिस्टलाइज कर गया, इसने एक कंक्रीट फॉर्म इख्तियार कर ली, जिसके नतीजे में 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई, जिसमें इस किस्म के मुकदमों और ट्रायल की इजाजत मिली. और उस वक्त ये अक्सर मीडिया के ऊपर बहस होती थी कि ये ट्रायल हिडन मकामात के ऊपर होंगे, किसी को पता नहीं होगा कि ये ट्रायल कहाँ पे हो रहा है, ताकि कोई हमला ना कर सके. और ये कैंटोनमेंट्स के अंदर डीप डाउन से कराची कैंट, लाहौर कैंट वगैरह में ये मुकदमात हो रहे थे. अब इसके अंदर एक सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मसलसल एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि कुछ लोगों के, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अंडरस्टैंडिंग क्या है, ये फैक्ट है कि जब ये जो मिलिट्री अदालतें थी जो 2015 के शुरू में, कहीं जनवरी फरवरी 2015 में इनका आगाज हुआ, 2 साल के लिए था, इसमें सनसेट क्लॉज था, ये 2 साल के लिए मजीद रिन्यू हो सकती थी. 2017 में इनका आगाज भी हुआ जनाब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में. 2017 में नवाज शरीफ साहब जनवरी फरवरी 2017 में नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, जब ये दोबारा 2 बरस के लिए एक्सटेंड हुई. और 2019 के शुरू में जाके जब इमरान खान की हुकूमत थी, इन अदालतों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग, प्रोटेक्शन और कवर था इन द फॉर्म ऑफ 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो खत्म हो गया. लेकिन इन अदालतों के अंदर बहुत से लोग उस वक्त फंसे हुए थे इस सिस्टम के अंदर, जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो चुके थे, जिनके मुकदमे चल रहे थे या शुरू होने वाले थे या हो चुके थे या कंक्लूड होने वाले थे. उनके फैसले जो हैं वो बाद में लिखे गए. कोई फैसले 2019 में लिखे गए, कोई 2020 में लिखे गए, कुछ 2021 में भी लिखे गए. अब आपके सामने जो टाउट्स हैं और जो टट्टू हैं कराए के, वो मसलसल ट्विटर के ऊपर ये बयानियां शेप करते हैं कि ये तो मुकदमे पहले भी चलते रहते थे, अभी कौन सी इतनी अजीब बात है. भाई नहीं चलते रहते थे, वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ही हुए हैं. उससे पहले ये अदालत के सामने बड़ी खुल के इसकी बहस हुई है, लेकिन लोगों को डिसइंफॉर्मेशन जो है वो दी जा रही है. तो इस पॉइंट को समझना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सोल्यूशंस की तरफ आते हैं तो ये पॉइंट एक बार फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है. देखिए, नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 1 अगस्त को रखी गई है, और अगर ये सूरत हाल ऐसी ही चलती रहेगी मुर्दा दिली के साथ, बगैर किसी रूह और स्पिरिट के, तो फिर ये उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस खौफ का मैं मसलसल इजहार कर रहा हूँ अपने वीलॉग्स में भी, और मैंने अपने ट्विटर हैंडल में बहुत ज़्यादा उसके बारे में लिखा है. मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल और मोमेंट है चैलेंज का पाकिस्तान के प्रोमिनेंट लीगल जो माइंड्स हैं, जिसमें खुद कुछ तो मौजूद हैं इस अदालत के सामने, एतजाज एहसन साहब के लिए, लतीफ़ खोसा साहब के लिए, सलमान अकरम राजा साहब के लिए, शायद वो इसका हिस्सा हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जवाद ख्वाजा के लिए, आई डू नॉट नो आसिफ सईद खोसा साहब कहाँ पे हैं, और भी बहुत से फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो ताहयात हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो कोई स्विट्जरलैंड में नहीं रह रहे हैं. उन सब की जिम्मेदारी है कि मैं समझता हूँ कि 1 अगस्त से पहले पहले अपनी पिटिशंस लेकर आएं और इसका हिस्सा बने और इस केस को स्ट्रेंथन करें. फिर इसी तरह से बार एसोसिएशन जो हैं, सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन हो या हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन हो, गिलगित बल्तिस्तान की बार एसोसिएशन हो, इन सब की ये जिम्मेदारी है आज़ाद कश्मीर को भी कि आखिर इसका हिस्सा बने. इसी तरह जितनी वकला तहरीकें हैं, तंजीमें हैं, जो मीडिया है, जो सिविल सोसाइटी है, इसका हिस्सा बने, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर खुद सोचें जरा. इन पॉइंट्स के ऊपर ये कोई मेरे बंदे का, ये मेरे अकेले का, कल्ले बंदे का काम नहीं है कि मैं इसके बारे में अमेरिका से बैठ के सोचूंगा या कोई और बरतानिया से, कनाडा से इसके बारे में बात करेगा. ये पाकिस्तान के लोगों की जिम्मेदारी है. आपकी जिंदगी, आपके मुस्तकबिल का सवाल है. जो चीज़ करने को जा रहे हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान की रियासत का ढांचा और माशरे का ढांचा जो है वो यकसर तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा. आप ट्रायल ऑफ द सिविलियंस अंडर द सर्कमस्टांसेस जो ये बनाए गए हैं बाय द मिलिट्री कोर्ट्स, उसको किसी भी सूरत में आप परमिट नहीं कर सकते. एक स्टेज पे जनाब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ये भी फरमाते हैं, जब उनको कहा गया कि राइट ऑफ अपील का, उन्होंने कहा मुझे 1 महीना दें, मैं राइट ऑफ अपील का मैं हुकूमत से सारा सेटल कर लूंगा. लेकिन एक पॉइंट उन्होंने वहां पे कहा बड़ा चुभता हुआ, कहने लगे कि देखना पड़ेगा कि इसकी इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन जब राइट ऑफ अपील आप देंगे क्या होंगी. और इशारा उन्होंने किया, नाम लिया उन्होंने, हिंदुस्तानी जो दहशतगर्दी जिन्होंने की, कुल ऑफिसर जो थे कुलभूषण जाधव और उनके साथ उन्होंने कहा कि स्पाइस जो होते हैं उसमें पकड़े जाते हैं, जो ट्रीजन वाले लोग पकड़े जाते हैं, फिर उनका भी राइट ऑफ अपील का मसला उन्होंने कुछ इस तरह से कहा. मतलब है कि अगर ये हम राइट ऑफ अपील देंगे तो इसकी उस तरफ भी इम्प्लीकेशन है. तो बड़ा आसान बात है, आप मुकदमे ही नहीं चलाएं सिविलियंस के. ये जो अनहोनी चीज़ है कि सिविलियंस के मुकदमे आप मिलिट्री कोर्ट्स में चलाना चाहते हैं, चीज़ तो ये एबरेशन है ना, चीज़ तो ये अनहोनी है. इस अनहोनी और नाजायज़ चीज़ के अंदर मसाइल और चैलेंजेस खड़े हो रहे हैं. खुदा ना जाए गलत रास्तों के ऊपर, जो खुल्लम खुल्ला अंधा तारीक रास्ता है उसकी तरफ ना लेके जाएं इस कौम पे. मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ लोगों के जो दिमागों के ऊपर चर्बी चढ़ी है या मट्टी पड़ी हुई है, उनको शायद चीज़ें समझ नहीं आ रही, शायद मेरे वीलॉग कोई इसमें रोल प्ले कर जाए, तो फिर आपसे मुलाकात होगी. थैंक यू.